जी के वेब टीवी के इस बेहद खास प्रोग्राम में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेहद खास मेहमान। जी हाँ नाज़रीन, मेरी मुराद है प्रोफेसर मोहम्मद जुमा आज़ुर्दा साहब से। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। साबिका उस्ताद और साबिका कन्वीनियर साहित्य अकेडमी होने के साथ साथ आप कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सर आगाज़ में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अक्सर व बेशतर जो शोरा हज़रात हैं वो अपने नाम के साथ खुशगवार तखल्लुस इख्तियार करते हैं, लेकिन आपने आज़ुर्दा तखल्लुस इख्तियार किया। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या इस तखल्लुस के जो परतों हैं वो आपकी शख्सियत तो मैं पर भी? एक बात आपसे अर्ज़ करूँगा। अव्वल तो खैर शुक्रिया आपका कि आप आए, और ये सवाल बहुत दिलचस्प है और कई लोगों ने मुझसे किया है, और इस पर मुझे एक बात याद आती है कि अल्लाह मग़फ़िरत करे प्रोफेसर मोहीद्दीन हाजनी की। तो वो कभी कभी कहते थे कुछ मौक़ों पे, मैं आपको सैयद नहीं कहूँगा, मिर्ज़ा नहीं कहूँगा, ये नहीं कहूँगा अगर आप ये काम नहीं करेंगे, मैं आपको वो कहूँगा वो कहूँगा। इसी तरह से एक मुशायरे में वो एक साहब आए तो उन्होंने अपना तखल्लुस नाम लिया और उसके तखल्लुस के तौर पे कहा फेफड़ा। किसी ने पूछा कि फेफड़ा क्या है? फाफड़ा कहते हैं, फिर भी वो रोटी टाइप होती है गुजरात की। क्या नहीं, जब मैंने शायरी शुरू की दिल जा चुका था, जिगर जा चुका था, वहाँ कुछ बचा ही नहीं था, चश्म भी जा चुका था, दिमाग भी जा चुका था, वहाँ फेफड़ा ही बचा था, वो मैंने तखल्लुस रखा। ज़ुबैर साहब, मेरे तखल्लुस की कहानी बड़ी अजीब है। मैं जब एक बार मुशायरे में गया, ये मेरे ख़्याल में 68 होगा। यहाँ दोनों अब नहीं हैं दुनिया में, अल्लाह मग़फ़िरत करे। हकीम मंजूर और मुज़फ़्फ़र ईरज, ये एक चलाते थे अंजुमन, उसका नाम था बज़्म अदब, और बज़्म अदब के नाम से ये मुशायरे करते थे, मुख्तलिफ़ फंक्शंस करते थे डाउन टाउन में भी। डाउन टाउन में कई मैंने इनके साथ प्रोग्राम किए हैं। एक इन्होंने वहाँ नटीपोरा में किया, एक स्कूल में। तो मैंने गज़ल कही थी, और मुझे याद वो गज़ल जब मैंने कही थी, मैं सुबह उठा ही था वही मिसरा दोहराते हुए, ये कब से खड़ा मैं नरगिस से बीमार बना हूँ। तो खैर गज़ल कही उस पर, और फिर मैंने जब मैं वहाँ गया तो ये कहने लगे तखल्लुस। मैंने कहा तखल्लुस के ज़रूरी है। तो ईरज ने उसका मक्ता पढ़ा, उस गज़ल का आखिरी शेर, मतलब उसमें था कि लोगों ने तुझको जब सुना आज़ुर्दा कर दिया, आसूदगी से देखिए बेजार बना हूँ। तो हकीम मंजूर ने कहा अरे 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 बस हो गया तखल्लुस, हो गया तखल्लुस। ये मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा के बाद अब यहाँ भी एक आज़ुर्दा हो गया, तो आज़ुर्दा हो गया। अच्छा, फिर इसकी इतनी तशहीर हुई। मैं जानता था, मैंने सुना था कि नाम का बड़ा असर पड़ता है, तखल्लुस का बड़ा असर पड़ता है, लेकिन उस वक्त पता नहीं क्यों वो कहते हैं ना एक जुफ़ी में, बस ये हो गया और ये ऐसा चिपक गया मेरे साथ कि अब कुछ लोग आज़ुर्दा ही पुकारते हैं, ज़मा भूल गए हैं। मिर्ज़ा तो खैर मैंने ख़ुद ही तर्क किया था ताकि लोगों को मैं उन्हीं में से एक लगूं। जी सर, आप एक हमजहत शख्सियत के मालिक हैं, आप एक उस्ताद रह चुके हैं, आप साहित्य अकेडमी के कन्वीनर भी रह चुके हैं, और इसके साथ ही कई सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों से भी वाबस्ता रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि सर आप अपने आप को मुतमईन कहाँ पाते हैं? आदमी हर ज़माने में जी वक्त के हिसाब से मैच्योर्ड होता है। जिस वक्त वो जो बात कहता है, जिस वक्त वो जो बात सोचता है, वो कुछ उसके इख्तियार में होती है, और कुछ पता नहीं कहाँ से उसके जहन में वो बात आ जाती है और कह देता है। कितने शेर ऐसे लोगों ने कहे हैं जिनका मफ़हूम लोगों ने सदियों बाद समझा, उस वक्त तक कैसे ही। तो ये कहना कि मैं मुतमईन कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ कि मुझे अल्लाह ने इत्मीनान की दौलत से ऐसा कहना चाहिए कि सरफराज किया कि कभी मुझे कमी का एहसास नहीं हुआ। अलबत्ता एक बात है कि कितने काम जहन में आते रहे जो नहीं हो पाए, रह गए, लिस्ट में हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हर आदमी के साथ है कि मौत से पहले उसके बड़े बड़े मंसूबे होते हैं, कुछ कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। लेकिन एक बात है कि ये भी हमने देखा, जब भी कोई मरा दुनिया पे कोई फ़र्क नहीं आया, दुनिया फिर भी चलती रही, ऐसे काम होते रहे। इसके लिए परेशान होना कि मैंने ये क्यों नहीं किया,
آپ جو کام نہیں کریں گے دوسرے آ کے کریں گے، کوئی اس میں پریشانی کی بات۔ سر میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ جب آپ تقریر کرتے ہیں تو بقول غالب دیکھنا تقریر کی لذت کی جو اس نے کہا، جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ تقریر کا یہ فن آپ نے کہاں سے سیکھا؟ یہ اصل دیکھیے کچھ چیزیں سیکھی نہیں جاتی، یہ تو قدرتی طور پہ آدمی میں آ جاتی ہیں یہ باتیں، البتہ کہیں کہیں اس کو نکھارا جا سکتا ہے۔ اور یہ بولنے کا معاملہ جو ہے تو میں اگر لکھتا بھی ہوں، جب بھی آپ مجھے پڑھیں گے آپ کو لگے گا یہ آدمی ہمارے سامنے بول رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ ابھی ہماری کتاب جو ریسنٹلی ابھی پچھلے 2-4 مہینے پہلے آئی، لوح و قلم، لوگ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ منٹو یہ ہیں وہ نہیں ہے، عصمت یہ ہے وہ نہیں ہے، اور اس طرح کی چیزیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں ہماری کمیونٹی میں مجلس کا جو انداز ہے، مجلس پڑھتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے وہاں ایک پڑھتا ہے اور پھر اس کا ایک پرٹیکولر پرپز ہوتا ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے کہ کمیونیکیشن کا یعنی یہ مقصد سامنے رہتا ہے۔ اگر آپ بات کریں گے اور کمیونیکیٹ نہ کر پائیں تو فائدہ کیا ہے اس بات کا؟ تو ہم تو ایسے بات کرتے ہیں کہ یعنی کہیں کوئی مشکل لفظ نہیں، ہمیں لفظ ڈھونڈنا نہیں پڑا کبھی، جو لفظ ہمارے سامنے آیا ہم نے جس طرح سے وہ جملہ کہنا چاہیے کہ یعنی ذہن میں اترا یا کنسیو کیا ویسے ہم نے پیش کیا۔ مجھے یاد نہیں ہے، بہت ممکن ہے کہ مجلسوں کا اثر ہو، کیونکہ میرے ساتھ ایک خاص بات یہ ہے کہ میں نے کسی کالج میں نہیں پڑھا، میں نے کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، میں نے 2 کالج دیکھے، ایک اورینٹل کالج یہاں تھا اور ایک یہ ٹیچرس ٹریننگ کالج، اس زمانے میں ٹیچرس ٹریننگ کالج کہتے تھے، بعد میں یہ کالج آف ایجوکیشن ہو گیا یا شاید اسی زمانے میں ہوا۔ ہمارے ایک استاد تھے جناب غلام محمد وفائی صاحب، خانیار کے تھے، علمی گھرانے سے تعلق تھا، گفتگو کے بڑے ماہر تھے اور مسکراتے ہوئے بات کرتے تھے ہمیشہ۔ شاید میں نے ان سے بھی وہ کچھ لے لیا ہو، اور یہ مجلسوں کا اثر ہوگا، سنتے سنتے، جیسے کہتے ہیں نا آدمی گاتے گاتے کلامت ہو ہی جاتا ہے، ایسے ہی سنتے سنتے میں نے بولنا سیکھا۔ لیکن بولنے سے آدمی بولنا نہیں سیکھتا ہے، سننے سے آدمی بولنا سر آپ کئی سیکھتا ہے۔ کتابوں کے مصنف ہیں، اور خاص کر جو آپ نے پروفیسر گوپی چند نارنگ کی جو ساختیات والی کتاب ہے اس کا کشمیری ترجمہ کیا ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا سر کہ اس ترجمے کے دوران جتنی بھی مابعد جدید تھیوریز ہیں ان کو آپ کشمیری اصطلاحات سے کس قدر نزدیک یہ بات پاتے تو ہے کہ ٹرانسلیشن کا معاملہ جو ہے، جیسے کہا گیا ہے اٹ از ٹو کس یور بیلاوڈ تھرو somebody else's lips، ایگزیکٹلی اسی طرح سے وہ دوسرے کی زبان جو ہوتی ہے اس کو زبان پر لانا، اس کو منتقل کرنا اور کوشش کرنا کہ اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ مجروح نہ ہو، یعنی اس میں کسی طرح کا نقصان نہ ہو، کمی نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ریڈیبل بھی ہو، یعنی آدمی بول سکے۔ آپ نے صرف نام ہی لے لیجئے، آپ کتنے انگریزی نام جو ہیں آپ جب اردو میں لکھتے ہیں وہ کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں، سوکریٹس کو آپ سقراط لکھتے ہیں، پلیٹو کا آپ افلاطون لکھتے ہیں، اسی طرح سے کتنے ایسے ہیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سنسکرت کے نام جو ہیں جب آپ اردو میں لکھیں گے، کشمیری میں لکھیں گے، کہیں کہیں دقت بھی ہوتی ہے۔ ایون آپ اپنی لینگویج کنڑ کا میں نے کنڑ سے بھی کچھ ٹرانسلیشنز کیے ہیں، یا میری کتاب جب ٹرانسلیٹ ہوئی کنڑ لینگویج میں تو اس کا اندازہ ہوا کہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ البتہ علمی کتابیں جو ہیں، علمی کتابوں میں پھر بھی سہولت ہے، کیونکہ وہاں آپ کو مفہوم کمیونیکیٹ کرنا ہے، وہاں آپ کو لٹریری بیوٹی کا دھیان نہیں رکھنا ہے، بلکہ آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ اصل جسٹ کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ تو میں نے انجوائے کیا اس کو کرنا، اور آپ کو تعجب ہوگا مجھے بھی 3-4 سال لگے اس کے کرنے میں، کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ یعنی اس میں سے کچھ چیپٹرز میں نے لندن میں کیے ہوں گے، کچھ سیریا میں کیے ہوں گے، کچھ میں نے کہیں وہ بامبے میں کیے ہوں گے، جہاں جہاں میں جاتا تھا میں ساتھ رکھتا تھا، تو یوں میں نے اس کا ٹرانسلیشن کمپلیٹ کیا ہے۔ ادروائز یہ مشکل ہوتا کہ ایک جگہ بیٹھ کے میں، کیونکہ اتنا تو موقع ہی نہ ملتا، اور کنٹینیوٹی اس سے رہی۔ اگر میں ایک جگہ یہ کرتا نا کام، پھر میں کہیں چلا جاتا، وہاں سے آتا تو پھر پک اپ کرنے میں، تھریڈ پک اپ کرنے میں مہینوں لگ جاتے ہیں۔ یوں میں اس کے ساتھ لگا رہا، ساتھ ہی جہاں 2013 میں چھپی ہے۔ اس کے بعد سے کئی کتابیں میری آئیں، اور ابھی حال ہی میں وہ لوح و قلم آئی ہے۔
کچھ ٹرانسلیشنز آئے ہیں تو، لیکن یہ مجھے اچھا لگا اس کتاب کو ٹرانسلیٹ کرنا، کیونکہ کشمیریوں کو یہ چاہیے تھی۔ سر، مرثیہ ادب کے حوالے سے آپ کا وسیع کام ہے، اس تناظر میں اپنے تجربات سے اگر ہمارے ناظرین کو تھوڑا روشناس کریں۔ میں نے کام جو کیا ہے مرزا دبیر پہ، وہ پہلی بار شاید 1980 میں کتاب چھپی تھی، اور اس کے بعد 2-3 بار اور چھپی میرے تساہل کی وجہ سے، ورنہ ہر تیسرے سال اس کا ایک ایڈیشن آنا تھا۔ میرے تساہل کی وجہ سے وہ صرف 3 بار چھپی۔ وہ پرسکرائبڈ ہے ان تمام یونیورسٹیوں میں، ہندوستان میں، پاکستان میں یا اس سے باہر، جہاں مرثیہ پڑھا جاتا ہے، جہاں دبیر کورس میں ہے۔ کیونکہ ایسا تھا اس وقت، شبلی نے موازن انیس و دبیر لکھ کے ایک ایسی ہوا باندھی تھی، لگتے تھے کہ وہ بقول مسعود رضوی ادیب کی اللہ مغفرت کرے، وہ یوں ہی تمنن کے طور پہ کہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ دبیر انیس کا تابع محمل ہو گیا۔ یعنی لوگ کہتے ہیں انیس و دبیر، جیسے ہم کہتے ہیں نا چائے وائے، جگہ وگہ، شور وور، ویسے ہی وہ تابع محمل ہو گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دبیر کا کنٹریبیوشن بہت ہے مرثیے میں، بلکہ جس وقت انیس فیض آباد سے لکھنؤ آئے، اس وقت دبیر کا طوطی بول رہا تھا۔ مجھے اس وقت لگا جب میں نے وہ کتاب پڑھی اور کچھ چیزیں اور ادھر ادھر پڑھی، میں نے سوچا کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، اور چونکہ نوکری میرے پاس پہلے سے تھی، اس لیے میں نے مرزا دبیر پہ کام کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ اب بھی اس سے آگے مرزا دبیر پہ کام بڑھا نہیں، بلکہ میں خود چاہتا ہوں کہ ایک نئے سرے سے اور محاکمہ کر کے اور چیزیں، کیونکہ دفتر ماتم ہی کی 20 جلدیں ہیں، ان 20 میں 6 ہیں مثنویہ، رباعیات وغیرہ۔ اچھا، پھر انہوں نے قصائد بھی کہے، غزلیں بھی کہیں، ٹھمریاں بھی کہی ہیں، نثر بھی انہوں نے لکھی، تاریخ سے بھی ان کا شغف تھا، عربی اور فارسی کے تو خیر عالم تھے ہی، اس پہ دو رائے ہے ہی نہیں۔ اور مرثیے کا جو مدعا ہے مبکی ہونا، یعنی بکا ہو، آدمی رو پڑے، تو اس وقت بھی جہاں محرم میں مجلسیں ہوتی ہیں، وہاں دبیر کے مرثیے زیادہ پڑھے جاتے ہیں بنسبت دوسروں کے، اس لیے کہ وہ جہاں بین ہے وہاں دبیر کو کوئی وہ مطلب یعنی سر نہیں کر سکا۔ سر، بچوں کے ادب کے حوالے سے ادبا شعراء دور دور بھاگتے ہیں، لیکن جب ہم آپ کی جانب دیکھتے ہیں تو آپ جوانی میں ہی اس جانب مائل نظر آتے ہیں، اس کی کوئی بچوں خاص کے وجہ؟ لیے لکھنا جو ہے یہ عین عبادت ہے، کیونکہ اگر آپ بچے تک پہنچ رہے ہیں، وہ آپ کی بات سن رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے، سمجھ لیجیے آپ بڑے ہو گئے۔ اور بچے کے لیے جب لکھنا ہو تو اسی لیول پہ آنا پڑتا ہے، جیسے کریکٹرز ہوتے ہیں ڈرامے کے، اگر وہ کریکٹر اپنی زبان نہیں بولتا، اپنا لباس نہیں بولتا جہاں سے وہ یہ نہیں پہنتا، اپنا اس کا ماحول نہیں بنتا، تو وہ کریکٹر ناکام رہے گا۔ اسی لیے کریکٹر جو ہے وہ ڈھل جاتا ہے پہلے اس میں، اس کے بعد وہ آدمی اس کردار کو ادا کر سکتا ہے۔ تو بچے کے لیے آپ کو لکھنا ہو تو بچہ بننا پڑتا ہے، اور اس میں ہمارے یہاں ریڈیو نے بھی بڑی کوشش کی بچوں کے پروگرام میں۔ اچھا، یہ جو وہ غزالہ پروگرام کرتی تھی، ایک زمانے میں غزالہ ہی تھی شاید، وہ جو شگوفے پروگرام جب ٹیلی ویژن نے شروع کیا تو بہت کچھ اس نے دیا ان کو، کہ یعنی شگوفے اور ہونہار، اور شگوفے اور ہونہار، اور ریڈیو کا بھی تھا نا، پر اس کا نام کیا ہے؟ اچھا، اور درسی کتابیں، یہ جو درسی کتابیں ہیں، آپ کو تعجب ہوگا کہ درسی کتابوں سے آپ بچے کو اپنے قریب لا سکتے ہیں۔ جب میں نے اردو کی کتابیں ترتیب دیں بورڈ کے لیے، ہم نے 10th تک کی تھی، 11th 12th میں کر نہیں پایا، پھر فرصت نہیں ملی۔ اس وقت اس کے لیے کم سے کم 50 ورکشاپ کیے ہیں، ان 50 ورکشاپس میں کم سے کم 500 لوگوں کو آزمایا ہے، کون لکھ سکتا ہے اس لیول کا، کتنی بار وہ اسکرپٹ بدلنا پڑتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ فرام نون ٹو ان نون۔ ہمارے یہاں برگد کا درخت اس پہ لکھا تھا، چنار پہ نہیں تھا۔ ہمارے یہاں سبرامنیم بھارتی پہ تھا یعنی یہ مضمون، لیکن شیخ العالم پہ نہیں تھا، ہمارے یہاں لل دید پہ نہیں تھا۔ اسی طرح سے لیڈرز کے بارے میں ہمارے یہاں شاہ ہمدان پہ نہیں تھا۔ تو ہم نے ان چیزوں کو وہ اس میں لایا، اور پھر اپنے اندر کے سفر، جیسے سری نگر سے لداخ، سری نگر سے جموں، جو بچہ پہچان سکتا تھا، آئیڈینٹیفائی کر سکتا تھا۔
تو یہ بچوں کے لیے لکھنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. اب میرا خیال اب دیکھیے نا, اس وقت میں نے جب ان کتابوں کو ہاتھ لگایا کوئی 40 سال کے بعد, باہر والوں نے مرتب کی تھی. پھر جب یہ آگے اب بھی میرے خیال میں جنہیں 80s 90s سے اب دیکھیے 25-30 سال تو ہو ہی گئے ان کتابوں کو, انہوں نے ریوائز کیا, لیکن وہ ریویژن اس حد تک نہیں ہو سکا جس حد تک ہونا چاہیے تھا. تو بہرحال پھر بھی غنیمت ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ کام کیا ہے اس وقت. اس وجہ سے بھی بہت لوگ بچوں کے لیے لکھنے لگے. جب ہم نے ان سے کہانیاں ظہور سے میں نے کہانی لکھوائی شاید 6ٹھی جماعت کے لیے. ارے نذیر ملک ہے, ان سے میں نے ایک سبق 9th کے لیے لکھوایا. ارے اسی طرح سے ہم یہاں کے شاعر جو تھے جیسے شوریدہ کشمیری, تنہا انصاری, غلام رسول نازکی, شبیب رضوی, یہ سب لوگ جو تھے ان کو میں نے سیلیبس میں, عرش صہبائی, اور جموں کے کتنے لوگ تھے ان کو وہ یعنی اب تو کتنے ان میں سے اللہ کو پیارے ہو گئے, ان کو ہم نے سیلیبس میں لایا. اور جب کبھی پھر عرش وہاں سے ٹیلی ویژن پہ بولتا تھا تو پہچانتے تھے, ہاں ہم نے ان کا نام سنا ہے. تو بہرحال یہ اچھا ہے کہ اس پہ کوئی اور موقع ہو کسی اس طرح کی. سر دور حاضر میں جو ہماری نوجوان نسل ہے, کیا آپ ان سے مطمئن دیکھیے ہیں؟ میں نے پہلے ہی آپ سے کہا ہے کہ کوئی آدمی زندگی میں اس حد تک مطمئن نہیں ہوتا. لیکن آپ ایک بات دیکھیے, آپ کشمیر کی آبادی کو لیجئے, بامبے کی آبادی کو لیجئے, کلکتے کی آبادی کو لیجئے, مدراس کی آبادی کو لیجئے, یا اس زبان کے بولنے والوں کو لیجئے, اس اعتبار سے دیکھیں تو کشمیر میں نسبتاً زیادہ لکھنے والے ہیں. اور دوسرے کشمیر میں بعض چیزیں ایسی آئیں, جیسے کشمیری افسانے کے لیے میں نے ایک بار لکھا ہے کہ امشن خواکش کر بزی, اس لیے کہ اس نے براہ راست کہ نے اس وقت اٹھایا اس کو جس وقت یہ افسانے نے بہت سفر کیا تھا. اور پھر ہمارے لوگوں نے ترجمے کے ذریعے کافکا کو پڑھا تھا, ٹالسٹائی کو پڑھا تھا, ان لوگوں کو پڑھا تھا, تو وہ اثرات آئے. یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ نئے آنے والے جو ہیں وہ اپنے بڑوں سے, اپنے بزرگوں سے بڑے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اس سفر میں وہ تو رینگتے ہوئے آئے اور انہوں نے ایک دم اچھال انہوں نے دیکھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو لکھنے والے ہیں اس وقت, یعنی کچھ ایسے یہاں وہ جو رائٹرز گلڈ ہے, یعنی اس میں کچھ لوگ آتے ہیں افسانے پڑھتے ہیں, ہم تو رپورٹ پڑھتے ہیں, کبھی کبھار ہم نے کسی سنا, تو مجھے اپنی جگہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ اس طرح سے لکھتے ہیں. اور آپ کو قطعاً مایوس نہیں ہونا چاہیے. جس طرح سے ہمارے ڈاکٹر کام کر رہے ہیں, ہمارے انجینئرس نے کمال کیا ہے, لیکن اب اتفاق ہے کہ گھر میں وہ کمال نہیں کرتے, باہر جا کے کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں جو ہیں وہ لکھنے والے اچھا لکھتے ہیں, میں تو مطمئن ہوں. جی سر, لیکن آپ کی شخصیت کی سر اتنی جہتیں ہیں کہ ہم اس پر جتنی بھی بات کریں وہ کم ہے, جتنا بھی وقت لیں وہ کم ہے. بہرحال اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ منٹ نکالے, ہمارے ساتھ بات کی, آپ کا بہت بہت شکریہ.